काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर हम जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उस अजीम किताब का नाम है कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी और तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। यह है रीडिंग का पार्ट नंबर 9 और यहाँ पर हम पहले खुतबे का चौथा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। उसकी शरह और तफसीर भी पढ़ेंगे और चंद नुकात भी हम इसी नशिस्त में जानेंगे। आइए रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। किताब का है सफ़ा नंबर 98 और ये चौथा हिस्सा है खुतबे का। यहाँ पर अरबी में खुतबा लिखा है। आइए साथ साथ उसका तर्जुमा पढ़ते हैं कि उसने मखलूक़ात को अज़-गैब ईजाद किया और उनकी तख्लीक़ की इब्तिदा की बग़ैर किसी फ़िक्र की जोलानी के और बग़ैर किसी तजर्बे से फ़ायदा उठाए हुए या हरकत की ईजाद किए हुए या नफ्स के अफ़कार की उलझन में पड़े हुए तमाम अशिया को उनके औक़ात के हवाले कर दिया और फिर उनके इख्तिलाफ़ात में तनासुब पैदा कर दिया, सबकी तबीयतें मुकर्रर कर दी और फिर उन्हें शक्लें अता कर दी। इसे ये तमाम बातें ईजाद से पहले मालूम थीं और वो उनकी हदूद और उनकी इंतहा को खूब जानता था। उसे हर शय के ज़ाती अतराफ़ का भी इल्म था और उसके साथ शामिल हो जाने वाली अशिया का भी इल्म था। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पर सामीन हमने चौथे हिस्से को पढ़ लिया, इसका तर्जुमा जान लिया और अब आइए शरह और तफसीर पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हेडिंग है दुनिया की तख्लीक से गुफ्तगू का आगाज़। लिखा है कि जो कुछ अब तक इस इंतहाई अहम खुतबे में ज़िक्र हुआ वो मार्फत इलाही के बारे में गहरे और पुरमानी इशारात, मतालिब और मफाहिम थे जो इंसानी मार्फत का सबसे पहला मरहला है और इसके बाद दुनिया और जहान आलम की तख्लीक और खलकत के आगाज़ और अजायब खलकत ज़मीन व आसमान से मुताल्लिक़ है। अगरचे ये सिफ़ात खुदा से मुताल्लिक़ एक इख्तितामी कलाम और खुलासा कलाम भी समझा जा सकता है। इब्तिदा में मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा कि उसने तख्लीक को बग़ैर किसी गौर व फ़िक्र और बग़ैर किसी तजर्बे की ज़रूरत के बग़ैर किसी हरकत को ईजाद किए और नफ्स के अफ़कार की उलझनों में पड़े बग़ैर शुरू किया। तो आइए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया इस हिस्से का। फिर लिखा है कि इस मकाम पर इमाम अलैहिस्सलाम ने मखलूक़ात के कामों से अल्लाह के कामों को बिल्कुल अलहदा शुमार किया है, क्योंकि मिसाल के तौर पर जब कभी कोई इंसान कोई काम अंजाम देता है और अगर वो काम उससे पहले कोई साबका न रखता हो, यानी उससे पहले कभी ना किया गया हो, तो उसके बारे में उसे गौर व फिक्र से काम लेना पड़ता है और वो इस पर खुसूसी तवज्जो देता है। और अगर इससे पहले कभी ये काम अंजाम दे चुका होता तो वो अपने या दूसरों के तजर्बों से इस्तिफ़ादा करता और कभी उसके जहन में कुछ फ़िक्री हरकत पैदा होती हैं तो इस मसले की बारीकियों पर और नताइज पर गौर करता है ताकि उनसे कोई नतीजा निकले और बाज़ औक़ात तरद्दुद का शिकार हो जाता है और फिर बिलाखिर यक तरफ़ा फ़ैसले के बाद इस काम को अंजाम देता है। इन चारों हालतों में से किसी एक का भी खुदा बंदे आलम की पाक ज़ात से कोई वास्ता नहीं है। अब हम पेज 100 पर आ गए हैं। लिखा है कि वो किसी भी शय को खल्क करते वक्त न उस पर गौर व फिक्र करने का मोहताज है, न किसी तजर्बे का, न फिक्री हरकत और जहनी तगोदो का मोहताज है और न ही किसी तरद्दुद और इज़्तिराब व परेशानी का। गोया इधर इरादा किया और उधर वो शय खल्क हो गई जो कभी थी ही नहीं। और अब यहाँ पर सूरह यासीन की आयत नंबर 72 लिखी है, मिलकर पढ़ते हैं कि लिखा है इन्नमा
امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا حکم تو ایسا ہے کہ جیسے ہی وہ کسی چیز کو چاہتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ترجمہ بھی پڑھ لیا، پھر لکھا ہے دوسری تعبیر کے مطابق کسی کام کی انجام دہی میں 4 حالتیں ان کے لیے ہیں جن کا علم اور قدرت محدود ہے، اور اس کا لازمہ بنتا ہے کہ وہ غور و فکر اور تجربے یا اضطرابی کیفیت اور تردد کا شکار بھی ہوں، مگر وہ جس کا علم و اقتدار لامحدود اور بے انتہا ہے، وہ خلقت کے وقت ان حالتوں میں سے کسی کا بھی شکار نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر حرکت سے مراد وہی فکری اور اندرونی ذہنی حرکت ہے، مگر بعض مفسرین کے کلام میں یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ حرکت سے مراد جسمانی اور خارجی یعنی کہ بیرونی حرکت ہے، جس کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم بھی رکھتا ہو، اور خداوند عالم جسم اور جسمانیات سے کہیں بلند و بالا تر ہے، مگر پہلا مطلب زیادہ مناسب لگتا ہے، کیونکہ اوپر کی عبارت میں جو 3 حالتیں اس کے اول و آخر بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب فیصلہ کرنے اور غور و فکر کرنے سے متعلق ہیں۔ مختصر یہ کہ خداوند عالم کے افعال بندوں کے افعال سے کلی طور پر جدا ہیں، کیونکہ وہ نظام خلقت سے بخوبی آگاہ اور ہر چیز پر اس اپنی مکمل دسترس اور قدرت کامل رکھتا ہے، جس کے باعث حتمی اور اٹل فیصلہ کرتا ہے، اور کسی بھی قسم کے تردد اور تجربے کی ضرورت کے بغیر موجودات کو لباس وجود پہنا دیتا ہے۔ چنانچہ خلقت کے آغاز میں بھی ایسا تھا اور اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد موجودات عالم کی خلقت اور ان کی پیدائش کے معاملے میں پروردگار عالم کی خاص تدبیر اور دقیق نظام کی جانب مولا علی علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں۔ احال الاشیاء لأوقاتها، ترجمہ کہ خدا نے ہر موجود کی پیدائش کو اس کے خاص وقت پر مقرر کر دیا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ کیونکہ اس کی پیدائش کو بتدریج اور ایک مخصوص وقت گزرنے کے ساتھ مقرر کیا تاکہ وہ اپنی عظمت، اقتدار اور تدبیر کو مزید آشکار کر سکے۔ یہاں پر بریکٹ بھی کلوز ہو گیا اور انورٹڈ کاما بھی۔ پھر لکھا ہے وقت کے تقرر کا اشیاء کی خلقت میں کیا دخل ہے، اس کی وضاحت فرمانے کے بعد اشیاء کے خاص داخلی اور ترکیبی نظام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مولا نے فرمایا کہ ولا ما بین مختلفاتها، اس مختلفاتها، اس نے، اب ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اس نے مختلف موجودات کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا اور متضاد اور مختلف اشیاء کے درمیان ہم آہنگی قرار دی۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور پھر لکھا ہے کہ یہ بھی قدرت کے عجائبات میں سے ہے کہ خداوند متعال نے مختلف موجودات، بریکٹ میں لکھا ہے مخلوقات، کو ایک دوسرے سے ایسے جوڑ دیا تھا کہ گویا سب کے سب ایک ہیں۔ ٹھنڈا اور گرم، اندھیرا اور اجالا، موت اور زندگی، پاک پانی اور آگ، سب کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے۔ ہرے اور سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، جبکہ انسان، حیوان، گھاس پھوس وغیرہ کے وجود کو بالکل مختلف مواد اور تراکیب سے خلق کیا اور مختلف طباع عطا کیے، توئے بے الف حمزہ عین، طباع عطا کیے، یہاں تک کہ روح و جسم کے درمیان بھی جو 2 بالکل علیحدہ وجود ہیں، ان میں سے ایک کو مجرد نورانی اور لطیف مادے سے بنایا، جبکہ دوسری کو ایک تاریک اور کمتر مادے سے بنایا، اور ان میں ایک گہرا رابطہ بھی برقرار رکھا، جبکہ یہ سب بالکل مختلف اجزاء، بالکل مختلف جسم و روح سے بنے ہوئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَغَرَّزَهَا، غَرَائِزَهَا، دوبارہ پڑھتے وَغَرَّزَ غَرَائِزَهَا، اس کا ترجمہ انورٹڈ کاما میں کہ خداوند عالم نے ان میں ہر ایک کی طبیعتیں اور فطرتیں مقرر فرمائیں اور ہر ایک کو اس کی مخصوص اور علیحدہ فطرت اور احساس بخشا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا اس ترجمے کا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ہے کہ اس نے ہر مخلوق سے جیسی توقع رکھی جاتی ہے ایسا ہی مزاج اس کی فطرت میں رکھ دیا تاکہ کسی محرک کا محتاج نہ ہو اور خود اپنے راستے پر اپنے اندر سے ملنے والی ہدایت کے مطابق گامزن رہے، اور اگر یہ حس نہ ہوتی تو اشیاء کے آثار میں دوام نہ ہوتا اور بے نظمی ان پر حاکم ہوتی۔ آج انسان اور دوسری مخلوقات کی ذاتی خصلتوں کو 2 مختلف تعبیروں سے واضح کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اسے فطرت کہا جاتا ہے، یعنی خدا شناسی انسان کی فطرت میں ہے، اور بعض اوقات اسے عزیز
غریزے میں نے نقطہ نہیں دیکھا تھا، بعض اوقات اسے غریزے کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان جنسی غریزہ رکھتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ حیوانات کی حرکات و سکنات بعض اوقات غریزے کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت وہ اصطلاح ہے جسے دانشوروں نے انتخاب کیا ہے کہ ان میں سے ایک فکری بنیادیں رکھتی ہے، یعنی فطرت، اور دوسری غیر فکری اور احساساتی جذباتی عاطفی عاطفی بنیادوں پر استوار ہے، یعنی غریزہ مگر لغوی معنی میں، یہ دونوں خلقت اور پیدائش کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس عبارت کے آخری جملے میں مولا فرماتے ہیں کہ الزمہا اشباہہا، اور ساتھ اس کا کہ یعنی کہ ان کی مخصوص صفات کو ان کے ساتھ کر دیا۔ اب لکھا ہے کہ کچھ افراد من جملہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ یہ جملہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان غریزوں کو موجودات میں ثابت اور مستحکم قرار دیا ہے، لہٰذا الزمہا کی ضمیر غرائز کی طرف لوٹ رہی ہے، چنانچہ مذکورہ جملہ موجودات کے غرائز ثابت ہونے کی تاکید ہے، مگر بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام موجودات کو مخصوص شناخت کے ساتھ خلق کیا ہے، یعنی خداوند عالم نے ہر مخلوق کو کچھ انوکھی خصوصیات سے نوازا ہے۔ یہ مخلوقات علم الہی میں کلیت رکھتی ہیں اور ظاہری طور پر جزیات اور اشخاص کی شکل میں وجود میں آئی ہیں۔ اس بنا پر الزمہا کی ضمیر اشیاء کی طرف لوٹ رہی ہے، اور بعض شارحین نے ان دونوں تفسیروں کا احتمال دیا ہے، مگر جیسا کہ پہلی تفسیر میں ضمیروں کی مطابقت کو محفوظ نہیں رکھا گیا، اور یہ کہ اس تفسیر کے مطابق جملہ تاکیدی شمار ہوگا اور کوئی نیا مطلب سامنے نہیں آئے گا، لہٰذا دوسری تفسیر زیادہ مناسب اور صحیح ہے۔ مزید وضاحت کہ خدا نے ہر مخلوق کو دو قسم کی خصوصیات سے نوازا ہے، پہلی وہ خصوصیات جو اس کی ذات کے اندر ہیں، اور حضرت امام علی علیہ السلام نے انہیں غرائز کے نام سے تعبیر فرمایا، اور دوسری وہ خصوصیات جو ظاہری پہلو رکھتی ہیں، جیسے کہ زمان و مکان اور دیگر جزیات، جنہیں مولا علیہ السلام نے الزمہا اشباہہا کے جملے سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس طرح سے اس نے اپنی حکمت بالغہ سے تمام موجودات کے لیے اندرونی اور بیرونی خصوصیات مقرر فرمائیں تاکہ ہر مخلوق اپنے اپنے خاص وظائف اور کاموں کو انجام دے اور اس کی دوسری مخلوقات سے الگ ایک پہچان ہو۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہم نے تفسیر اور شرح پڑھ لی ہے، اور اب ہم یہاں پہ ہیڈنگ آ گئی ہے نقطہ، اور اس نقطے کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہیڈنگ ہے پہلی کہ موجودات عالم کی فکری اور تکوینی ہدایت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ مذکورہ جملوں میں ایک ایسے نقطے کی جانب اشارہ ہے جس کی قرآن مجید میں بھی مکرر تاکید ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عالم کی تمام تر موجودات و مخلوقات ایک خاص وقت کی بندش میں ہیں، آپس میں تمام اختلافات اور تضاد کے باوجود ایک دوسرے سے میل جول رکھتی ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل اور ضرورتوں کو پورا کرنے کا باعث ہیں، اور ہمیشہ اپنی ذات کے اندرونی اور بیرونی نظم کے مطابق ہدایت پاتے ہوئے ایک ہدف کے ساتھ کاروان کی صورت میں منزل آخر کی طرف رواں دواں ہیں، اور کبھی اپنے راستے سے نہیں بھٹکتی اور مستقل اپنے مقصد کی جانب بڑھتی رہتی ہیں۔ گرمیوں اور بہار کے موسم میں درختوں کا پھل پھول جانا اور سردیوں میں سوکھ کے خشک ہو جانا، سورج کا 12 برجوں میں حرکت کرنا، نظام شب و روز کی کیفیت اور زمین کا اپنے گرد گھومنا، اور اسی طرح سے انسان کی اندرونی اور بیرونی قوتیں، یہ سب کی سب اللہ کی تکوینی ہدایت کی گواہ ہیں، جیسا کہ قرآن مجید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بیان کرتا ہے کہ ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مخصوص انداز سے خلق کیا اور پھر اس کی ہدایت کی۔ اور یہاں پر حوالہ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 کا ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ اور فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ترجمہ ہے کہ توحید اور اسلام خدا کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا، اور یہ ہے سورہ روم
کی آیت نمبر 30 جس کو ہم نے پڑھا اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا. پھر لکھا ہے کہ اور پروردگار فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ. آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم کسی چیز کو سوائے اس کی خاص مقدار اور خاص نظم و حساب کے علاوہ نازل نہیں کرتے. اور یہاں پر یہ ہے سورہ ہجر کی ہم نے آیت نمبر 21 کو پڑھا. پھر لکھا ہے کہ در حقیقت یہ سب موضوعات اس عالم میں خداوند عالم کی عظیم نشانیوں کو بیان کرتے ہیں جن پر انسان جتنا زیادہ سے زیادہ غور کرے اتنا زیادہ ہدایت تکوینی اور نظم و ضبط اور وقت کی بندش اور مخلوقات کی آپس میں محبت اور ضرورت مند ہونے وغیرہ جیسے مسائل سے آگاہ ہوتا جائے گا. حضرت علی علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہم انورٹڈ کاما میں ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے وہ اس وقت بھی آگاہ تھا جب انہیں پیدا بھی نہ کیا تھا اور ان کی تمام حدود اور ضرورتوں سے باخبر تھا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. لکھا ہے کہ یہ 3 جملے گویا کہ در حقیقت پچھلے جملوں کے لیے دلیل اور وضاحت کے طور پر یہاں لائے گئے ہیں کیونکہ جو ذات ہر مخلوق کو اس کے مناسب وقت میں ایجاد کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی ساتھ مختلف قسم کی اشیاء چاہتی ہے اور ساتھ سین الف تے ہے ساتھ ہی ساتھ مختلف قسم کی اشیاء اور مخلوقات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ایک دوسرے کی ضرورت بنانا چاہتی ہے اور ان کے اندرونی عزیزوں اور بیرونی لوازمات کو اپنی اپنی جگہ رکھنا چاہتی ہو. ایک طرف تو اس ذات کو کامل علم اور واقفیت کی ضرورت ہے اور دوسری جانب اس کا ہر شے پر مکمل احاطہ اور قدرت تامہ اور کاملہ رکھنا بھی ضروری ہے. اس حوالے سے حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں عالماً بہا قبل ابتداءہا خداوند عالم تمام اشیاء کو خلق کرنے سے پہلے ان سے آگاہ تھا اور ان کی تمام تر حدود اور نتائج سے واقف تھا اور وہ ان سب پر مکمل قدرت و توانائی رکھتا تھا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان سے آگاہ تھا بلکہ وہ ان کے تمام تر نتائج ان کے حدود اور مختلف پہلوؤں سے بھی باخبر تھا. در حقیقت جو بھی تمام معاملات سے آگاہ ہو ان کی ضرورت کے مطابق تمام قدرت و توانائی بھی رکھتا ہو وہ اس بات پر قادر ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ قرار دے اور جس کی جو بھی ضرورت ہے وہ پوری کرے اور وہ اس کی زندگی اور موت کے معاملات میں اس کی ہدایت بھی کر سکتا ہے. اب سامعین پیج 105 پہ ہم آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے چند نکات اور وہ جو چند نکات ہیں وہ نمبر وار دیے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ ہیڈنگ بھی دی ہوئی ہے اور وہ کیا کیا ہے میں بتا دیتی ہوں. نمبر 1 پہ ہے خدا پر لفظ عارف کا اطلاق اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ خلقت سے قبل مخلوقات کے بارے میں علم الہی اور اس کے بعد ہاں جی بس یہ لکھے ہیں 2 ہی ہیں انہیں کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے خدا پر لفظ عارف عین الف ریف عارف کا اطلاق لکھا ہے. نہج البلاغہ کے بعض مفسرین اس مسئلے میں تردد کا شکار ہیں کہ آیا خداوند عالم کی عارف کے لفظ سے توصیف کی جا سکتی ہے. اس تردد کا سرچشمہ در حقیقت 2 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ مفردات میں راغب کے مطابق معرفت اور عرفان کا مطلب کسی چیز کو تفکر اور تدبر کے ساتھ درک کرنا ہے یا دوسرے الفاظ میں معرفت اس علم کو کہا جاتا ہے جو کہ محدود ہو اور تفکر و سوچ بچار کرنے سے حاصل ہو. جبکہ یہ بات واضح ہے کہ خدا کا علم ایسا ہے اور دوسرے یہ کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ترجمہ انورٹڈ کاما کے خدا کے 99 نام ہیں جو انہیں شمار کرے اور ان پر ایمان اور ان کی معرفت بھی رکھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے اور پھر لکھا ہے کہ ادھر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عارف کا لفظ ان 99 ناموں میں نہیں ہے مگر ایک سرسری مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ اسلامی روایات میں کئی بار خداوند عالم کے لیے استعمال ہوا ہے اور نہج البلاغہ میں ایک مقام پر وصفی صورت میں واو سواد فے چھوٹی ہے وصفی صورت میں اور ایک دوسرے مقام پر فعلی صورت میں فے عین لام چھوٹی ہے فعلی صورت میں ذکر ہوا ہے. البتہ نہج البلاغہ کے علاوہ اصول کافی میں بھی کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے. اچھا اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ
کہ اس میں ساتھ ساتھ حاشیے میں بھی پڑھنا پڑے گا. یہاں پہ لکھا ہے کہ ابن میسم اس موضوع کو ایک اعتراض کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ خدا کے نام ان ناموں سے کہیں زیادہ ہیں جنہیں بیان کیا گیا ہے، اور اس بات پر دلائل بھی دیتے ہیں. شرح نہج البلاغہ ابن میسم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137. یاد رہے کہ یہ حدیث در المنشور سے صحیح بخاری اور مسلم اور مسند احمد، سنن ترمذی اور دیگر متعدد کتب میں ذکر ہوئی ہے. الدر المنشور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147، پیام قرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 46. یہ ہم نے حاشیے میں تفصیلات پڑھ لی ہیں، اور اب ہم پیج 106 کو پڑھ رہے ہیں کہ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لفظ معرفت اگرچہ دراصل ایک محدود معنی کا حامل تھا اور فکر و تدبیر کی ضرورت کے ساتھ تھا، مگر بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے مزید وسیع مفاہیم کے لیے استعمال ہونے لگا، جو کہ ہر قسم کے علم و آگہی پر مشتمل ہے، اور فکر و تدبر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ روایت جس میں خدا کے 99 ناموں کے بارے میں ذکر ہے، تو اس روایت میں کہیں بھی اللہ کے ناموں کا صرف 99 ناموں میں محدود ہونا ثابت نہیں، بلکہ یہ 99 نام در حقیقت اللہ کی برجستہ صفات اور اسماء حسنہ ہیں. اور بعض روایات میں اللہ کے 1000 نام بتائے گئے ہیں. اور ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام جو اسماء و صفات خداوندی کے بارے میں سب سے زیادہ آگاہ ہیں، انہوں نے اس نام اور اس جیسے ناموں کو اللہ کے لیے استعمال کیا ہے. آئیے اب دوسرے نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے وہ پڑھتے ہیں کہ خلقت سے قبل مخلوقات کے بارے میں علم الہی. لکھا ہے کہ اعتقادی اور فلسفی مسائل میں سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ مخلوقات کی تخلیق سے پہلے خدا کا ان کے بارے میں علم کا مسئلہ ہے. ایک طرف تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خداوند عالم مستقبل کے حالات اور حوادث سے آگاہ ہے، اور قرآن میں بھی متعدد بار اس کی جانب اشارہ ہوا ہے. دوسری جانب قابل ذکر بات یہ ہے کہ علم خدا علم حصولی نہیں ہے، یعنی اشیاء کی شکل و صورت ذہنیہ اس کی ذات میں منعکس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ مخلوقات جیسا ذہن نہیں رکھتا، اور اس کا علم موجودات کی شکلوں کا تصور ذہن میں کرنے سے حاصل نہیں ہوتا. گویا مخلوقات کا وجود اس کی نظر میں ہر وقت حاضر ہے، جبکہ یہ بھی معلوم ہے ان اشیاء کے بارے میں جو ابھی تک معرض وجود میں نہیں آئی ہیں، علم حضوری کوئی معانی اور مفہوم نہیں رکھتا ہے، یہاں تک کہ یہ اعتراض ان اشیاء کے بارے میں بھی ٹھیک ہوگا جو ماضی میں معدوم ہو چکی ہیں. اب اگلا پیراگراف ہے کہ اگر ہم ان اشیاء کے بارے میں کچھ آگاہی رکھتے ہیں تو اس کی وجہ وہ واقعات و ذہنی نقش و تصورات ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں ان کے حوالے سے بسے ہوئے ہیں، مگر وہ پاک ذات جو قصے اور واقعات یاد رکھنے کے لیے ذہن کا محتاج نہیں ہے، وہ کیسے ان اشیاء سے آگاہ ہے. مثال کے طور پر فرعون اور اس کے ساتھیوں کی شکلیں گل سڑ چکی ہیں اور ان کی تاریخ بھی گزر چکی ہے. ہم ان کی صرف ایک خیالی تصویر یا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنا سکتے ہیں، مگر جب وہ ذات الہی کا علم ایسا نہیں ہے تو وہ ان سے کیسے آگاہ رہ سکتا ہے. اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 91، باب النہبہ حدیث نمبر 2 صفحہ نمبر 18 اور باب حدوث الاسماء حدیث نمبر 2. پھر لکھا ہے کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ماضی سے آگاہ نہیں ہے یا مستقبل کی خبر نہیں رکھتا؟ ہرگز نہیں. تو پھر اگر وہ آگاہ ہے تو کیسے ہے؟ اس پیچیدہ مسئلے نے علماء کلام اور فلسفیوں کے درمیان ہلچل مچا دی. انہوں نے اس موضوع پر درج ذیل متعدد جوابات تیار کیے ہیں. سامعین، یہاں پر ایک مطلب نمبر وار 2 جوابات یہاں پہ شیئر ہوئے ہیں. آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ خدا ہمیشہ اپنی پاک ذات سے جو کہ تمام اشیاء کی علت ہے آگاہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کی ذات اس کے حضور بہترین حضور رکھتی ہے، اور اس کا اپنی ذات کے بارے میں علم رکھنا در حقیقت عالم وجود کے تمام تر واقعات اور مخلوقات کے ایجاد ہونے سے پہلے اور ایجاد ہونے کے بعد اس کے علم اجمالی پر مشتمل ہے. اس کی وضاحت کچھ یوں ہوگی کہ اگر ہم تمام اشیاء کی علت سے آگاہ ہوں تو یہ آگاہی خود بخود اس کے نتیجے میں اور معلول سے آگاہی کا باعث بنے گی، کیونکہ ہر علت اپنے معلول میم عین لام واو لام اپنے معلول کے
کے تمام تر کمالات اور اس سے اوپر کے کمالات کو بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس لیے خداوند عالم تمام اشیاء کی علت ہے اور وہ اپنی ذات سے آگاہی رکھتا ہے اور تمام اشیاء سے بھی آگاہی ہے، اور یہ در حقیقت تمام مخلوقات کی نسبت اجمالی علم کے ذریعے علم تفصیلی کا انکشاف ہے۔ ایک اور طریقے سے اس بات کی وضاحت کی جا سکتی ہے، مثلاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ واقعات و حادثات مکمل طور پر نیست و نابود نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ان کے آثار آج تک کے حادثات میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آنے والے حادثات آج کے حادثات سے جدا نہیں، بلکہ مکمل طور پر ان سے مربوط ہیں اور انہی سے جنم لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ماضی، حال اور مستقبل مل کر زنجیر کی طرح ایک مجموعے کو تخلیق کرتے ہیں جس میں علت و معلول کی میم عین لام واو لام معلول کی کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جس میں سے ہر ایک کڑی کی آگاہی گویا اگلی اور پچھلی کڑی سے آگاہی کا باعث ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، بطور مثال اگر ہم بڑی باریکی سے پوری روئے زمین کے موسم اور موجودہ موسم کے سبب پیدائش کو جان لیں اور اس کی علت و معلول کے درمیان رابطے کی تمام جزیات سے آگاہ ہو جائیں تو ہم اس طرح آج سے ہزاروں سال پہلے اور بعد کے موسم کی کیفیت کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ ماضی اور مستقبل کے موسم کی تفصیلات آج کے موسم میں موجود ہیں۔ آج ماضی کی تصویر ہے اور آنے والا کل آج کی تصویر ہوگا، اور آج کی تمام تر جزیات سے آگاہی گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل کے حادثات سے خود بخود آگاہ کر دے گی۔ اب اگر ہم اس حقیقت کی طرف توجہ کریں کہ خداوند عالم کل، آج اور آنے والے کل کے حادثات کا اصل سرچشمہ ہے اور وہ اپنی پاک ذات کے بارے میں علم رکھتا ہے اور خود کو خوب جانتا ہے، تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ ماضی، حال اور مستقبل کے حادثات و واقعات سے بھی واقف ہوگا۔ بے شک ہر مخلوق کا اپنا ایک اثر ہے جو خدا کے اذن و حکم سے ہے، جسے وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے، مگر اس کی سنت یہ ہے کہ وہ مخلوقات کو کچھ آثار اور خاصیتوں سے نوازتا ہے اور جب بھی چاہتا ہے ان سے واپس لے لیتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آگے ہم دوسرا نمبر ایک تو ہم نے پڑھ لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ متعدد جوابات تیار کیے گئے ہیں، ایک ہم نے پڑھ لیا اور اب ہم دوسرا پڑھتے ہیں۔ دوسرا لکھا ہے کہ اس سوال کے جواب کے لیے دوسری جو راہ اختیار کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل اور آنے والا کل، یہ تمام چیزیں ہمارے علم و آگاہی کے بارے میں تصور کی جاتی ہیں، کیونکہ ہم ایک محدود مخلوق ہیں، مگر خداوند عالمین کے بارے میں جس کی ذات ایک لامحدود وجود ہے، گزرے ہوئے کل، آج اور آنے والے کل کا تصور کوئی مفہوم نہیں رکھتا، بلکہ اس کے سامنے تو تمام اشیاء اور تمام حادثات اپنے اپنے ظرف کے ساتھ اپنی تمام خصوصیات اور جزیات کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس باریک اور دقت طلب بات کو ایک آسان سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر ایک شخص ایک کمرے میں قید ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جو باہر کی طرف نکلا ہوا ہے، ادھر اونٹوں کی ایک قطار اس سوراخ کے سامنے سے گزر رہی ہے، تو یہ شخص پہلے ایک اونٹ کے سر کو، پھر گردن کو دیکھے گا، پھر کوہان اور پھر پیروں اور دم کو دیکھے گا، اور اس طرح باری باری دوسرے اونٹ کو دیکھے گا جو اس قطار میں ہیں۔ یہ سوراخ کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہے، اور کہ وہ پھر اپنے لیے ماضی، حال اور مستقبل کا ذائچہ بنائے گا، اور وہ شخص جو اس کمرے سے باہر چھت پر اور کھلی فضا میں کھڑا ہوا ہے، وہ پورے بیابان کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے، تو وہ اونٹوں کی قطار کو ایک جگہ پر ایک ساتھ چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے، غور کیجئے۔ تو یوں سامعین، ہم نے خطبہ نمبر 1 کا چوتھا حصہ مکمل کر لیا ہے، اور کتاب کے صفحہ نمبر 108 پر ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اگلی ریڈنگ یعنی کہ پارٹ نمبر 10 میں اس خطبہ نمبر 1 کا 5واں اور 6واں دونوں پارٹس پڑھیں گے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ چلیے جی، پھر اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔